अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 29 स्टार्ट करेंगे। सालार सुबह कब ऑफिस के लिए निकला, अमामा को पता ही नहीं चला। वो तकरीबन 10 बजे उठी। जब तक वो अपना सामान पैक करके तैयार हुई, तब तक अनीता उसे लेने के लिए आ चुकी थी। वो लोग तकरीबन 11:30 बजे होटल से चेक आउट करके निकले। उसके बाद वो अनीता के साथ कराची के मुख्तलिफ मॉल्स में घूमती फिरती रही। अनीता ने उसे सालार के दिए हुए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने ही नहीं दिया। उस दिन वही उसको शॉपिंग करवाती रही। शॉपिंग के बाद अनीता उसे अपने घर ले गई। उसने वहाँ इफ्तार किया। 7:30 बजे वो घर से एयरपोर्ट के लिए निकली और उसी वक्त सालार से उसकी फ़ोन पर बात हुई। वो भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो सालार की निस्बत जल्दी एयरपोर्ट पहुंची। बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। एग्जेक्टिव लाउंज में पहुंचते ही एक बार फिर वो किसी न किसी से हेलो हाय करने लगा। ये वो फ़्लाइट थी जिससे वो आमतौर पर कराची से वापस आया करता था और उसकी तरह बाकी लोग भी रेगुलर ड्यूलर थे। लेकिन वो इस वक्त इतनी खामोश थी कि उसने सालार की तवज्जो किसी और तरफ होने पर भी एतराज़ नहीं किया। वो खुश थी, ये उसके चेहरे पर लिखा था और सालार को उसकी ये खुशी हैरान कर रही थी। ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और पैसे। उसने लाउंज में बैठने के बाद कुछ देर बाद ही अपने बैग से दोनों चीज़ें निकाल कर सालार को थमा दी। अनीता ने मुझे बिल पे करने नहीं दिए, उसी ने सारे बिल्स दिए हैं, तुम उसे पे कर देना, अम्मा ने उसे बताया। क्यों? कोई बात नहीं, अगर उसने पे किए हैं उसे ही पे करने चाहिए थे। सालार ने क्रेडिट कार्ड अपने वॉलेट में रखते हुए कहा। हाथ में पकड़े हुए पैसे उसने वापस अम्मा के बैग में डाल दिए थे। लेकिन हमने तो उसे या उसकी फैमिली को कुछ भी। सालार ने उसकी बात काटी। तुम नेक्स्ट टाइम आओगी तो ले आना कुछ उसके लिए। 2-4 हफ्ते तक वो वैसे भी अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो तुम्हें अच्छा लगा कराची आकर। सालार ने मौजू बदला। मम्मा का चेहरा एक बार फिर चमकने लगा। वो इसे इन जगहों के बारे में बता रही थी जहाँ वो अनीता के साथ गई थी। सालार मुस्कुराते हुए उसे सुनता रहा। वो बच्चों जैसे जोशो खरोश के साथ अपनी शॉपिंग की तफसील बता रही थी। मैंने अब्बू, आंटी और सईदा अम्मा के लिए भी कुछ गिफ्ट लिए हैं, वो बता रही थी। अच्छा, सालार ने दिलचस्पी ली, लेकिन गिफ्ट्स की नौयत नहीं पूछी। फुरकान भाई की फैमिली और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी। अम्मा, सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं हैं वो, तुम्हारा भी कोई रिश्ता है उनसे, सालार ने एतराज़ किया। वो अब भी उसके माँ बाप का जिक्र इसी तरह करती थी। इस वक्त यकदम अम्मा को एहसास हुआ कि उसने सालार के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। ये भूल थी या लापरवाही, लेकिन उसे शॉपिंग के दौरान सालार का ख्याल तक नहीं आया। उसे बेहद नदामत हुई। क्या हुआ? सालार ने उसे खामोश देखकर पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कुछ शर्मिंदगी से कहा, सालार, मुझे तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहिए था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुमने अपने लिए शॉपिंग की तो समझो तुमने मेरे लिए ही खरीदारी की है। सालार ने उसी मुस्कुराहट के साथ उसका कंधा थपक कर जैसे तसल्ली दी। फिर भी मुझे तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेना चाहिए था। मामा मुतमईन नहीं हुई, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। उसका महबूब जालिम था, वो जानता था। कोई बात नहीं, जब ख्याल नहीं आया तो कैसा तोहफा? तोहफा तो उनको दिया जाता है जिनका ख्याल आता हो। सालार के लहजे में गिला नहीं था, लेकिन अम्मा को गिला लगा। वो नादिम सी होकर खामोश बैठ गई। और क्या क्या लिया? उसकी नदामत महसूस करते हुए सालार ने दोबारा उससे बात शुरू की। मुझे अनीता अच्छी लगी है, अम्मा ने उसका सवाल नज़रअंदाज किया। चलो अच्छा है, कोई तो अच्छा लगा तुम्हें। मैं ना सही, मेरी बहन ही सही। अम्मा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा।
سالار کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، وہ سنجیدہ نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اور پتہ ہے میں نے کیا کیا لیا ہے؟ وہ پھر بولنے لگی۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اگر اس سے اپنے لیے کسی اظہار کی توقع تھی تو غلط تھی۔ اگلے 2 دن امامہ بہت اچھے موڈ میں رہی۔ اسے ہر بات پر کراچی یاد آ جاتا۔ اس کی یہ خوشی سالار کو حیران کرتی رہی۔ اس کا خیال تھا اسے وہ شہر پسند آیا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بات شہر کی نہیں تھی۔ وہ اگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جاتا تو بھی وہ اسی ٹرانس میں واپس آتی۔ وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو رہی تھی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد گھٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر تک تو انسان ایسے ہی گہرے سانس لیتا ہے جیسے وہ لے رہی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے۔ وہ سالار کے ساتھ خوش تھی، یہ بات اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ البتہ سیدہ اماں نے پھر بھی کچھ احتیاطی تدابیر کے تحت سالار کو سامنے والوں کے لڑکے کی آمنہ کے لیے دیوانہ وار محبت کا ایک اور واقعہ سنانا ضروری سمجھا، جسے سالار نے بے حد تحمل سے سنا۔ اس بار امامہ نے دوران گفتگو سیدہ اماں کو ٹوکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی۔ سیدہ اماں کا خیال تھا سالار کو ایک اچھا تابعدار شوہر بنانے کے لیے اس طرح کے لیکچر ضروری ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ ماضی میں کسی عورت کے ساتھ وابستہ رہ چکا ہو۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ سیدہ اماں کو اپنے اور سالار کے تعلق کے بارے میں کیسے بتائے۔ اسے خدشہ تھا کہ اس انکشاف کے بعد سیدہ اماں خود اس سے ہی ناراض ہو جائیں گی۔ اسے فی الحال اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسلام آباد جانا ضروری ہے؟ وہ جمعے کی رات ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، وہ جانا چاہتی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ ایک عجیب سے خوف کا شکار بھی تھی۔ بہت ضروری ہے۔ سالار بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر ای میل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں کیا کام ہے وہاں؟ امامہ نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کوہنی کے بل ٹیک لگائے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے گاؤں جانا ہے۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے اپنا کام کرتے ہوئے بولا۔ کون سے گاؤں؟ وہ چونکی۔ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اس نے نام بتاتے ہوئے کہا۔ میں وہاں ایک اسکول اور چند دوسرے پروجیکٹس چلا رہا ہوں۔ اسکول کی بلڈنگ میں کچھ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اسی کو دیکھنے جانا ہے مجھے۔ جانا تو لاسٹ ویک تھا، لیکن جا نہیں سکا۔ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی طویل خاموشی اور خود پر جمی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے سالار نے اسے دیکھا۔ امامہ سے نظریں ملنے پر اس نے کہا، تم ساتھ چلنا اور دیکھ لینا۔ وہ دوبارہ اسکرین پر دیکھنے لگا۔ تم اکیلے چلے جاؤ، امامہ نے کہا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، اس نے اصرار کیا۔ ویسے بھی پاپا نے کہا ہے آنے کے لیے۔ ہاں، اگر تم گاؤں نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، لیکن اسلام آباد تو چلنا ہے تمہیں، سالار نے جیسے قطعی انداز میں کہا۔ امامہ نے دوبارہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے کچھ خفگی کے عالم میں ناول کھول دیا۔ کیا اسٹوری ہے اس ناول کی؟ سالار کو اس کے بگڑتے ہوئے موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ ہیرو ہیروئن کے کپڑوں کی زیادہ تعریف کرتا ہے اس میں یا خوبصورتی کی؟ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ نے اسے نظر انداز کیا۔ یہ اتفاق تھا کہ جو صفحہ وہ پڑھ رہی تھی اس میں ہیرو ہیروئن کی خوبصورتی ہی کی تعریف کر رہا تھا۔ امامہ کو ہنسی آ گئی۔ ناول سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے تاثرات دیکھے۔ سالار نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ خواتین و حضرات، توجہ فرمائیے، ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت یہاں شام کے 7 بج رہے ہیں۔
اور یہاں کا درجہ حرارت۔ جہاز کے کیبن عملہ میں سے کوئی انگلش کے بعد اب اردو میں رسمی الوداعی کلمات دہرا رہا تھا۔ جہاز ٹیکسی کرتے ہوئے ٹرمینل کے سامنے جا رہا تھا۔ بزنس کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے سالار نے اپنا سیل فون آن کرتے ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھولی۔ امامہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گم سم تھی۔ کہاں گم ہو؟ اس نے امامہ کا کندھا تھپکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنی سیفٹی بیلٹ کھولنے لگی۔ سالار اب لگیج کمپارٹمنٹ سے اپنے بیگز نکال رہا تھا۔ ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے اس کی مدد کی۔ دونوں کے درمیان چند خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وہ اس فلائٹ پر آنے والے ریگولر پیسنجرز میں سے ایک تھا اور فلائٹ کا عملہ اسے پہچانتا تھا۔ جہاز کی سیڑھیوں کی طرف جانے سے پہلے سالار نے مڑ کر اسے کہا، تمہیں کوئی کوٹ وغیرہ لے کر آنا چاہیے تھا، سویٹر میں سردی لگے گی تمہیں۔ یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی شہر ہے، میں پیدا ہوئی ہوں یہاں، 20 سال گزارے ہیں میں نے یہاں، مجھے پتہ ہے کتنی سردی ہوتی ہے، یہ سویٹر کافی ہے۔ امامہ نے بڑے جتانے والے انداز میں اس سے کہا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ جہاز کی سیڑھیوں سے باہر آتے ہی سرد ہوا کے پہلے جھونکے نے ہی اسے احساس دلا دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اپنے بازو پر پڑے جیکٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے بڑی فرمانبرداری سے کچھ نادم ہو کر جیکٹ پہن لی۔ اسلام آباد بدل گیا تھا، اس نے خجل ہو کر سوچا۔ ارائیول لاؤنج کی ایگزیکٹو کی طرف بڑھتے ہوئے سالار چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا۔ ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گیا امامہ، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ کیا بات؟ وہ مسکرائی۔ پاپا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سالار نے اسے رکتے دیکھا تو وہ بھی رک گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے اپنے کندھے پر اس کے بیگ کی بیلٹ ٹھیک کی۔ شاید ٹائمنگ غلط ہو گئی، ٹیکسی میں بتانا زیادہ بہتر تھا، اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تو… وہ دل ہی دل میں فکر مند ہوا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسی طرح دیکھتا رہا۔ یہ ڈٹائی تھی، لیکن اب وہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے بالآخر امامہ کی آنکھوں کی بے یقینی کو غصے میں بدلتے ہوئے دیکھا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ مسلسل 2 ہفتوں سے اسے سکندر عثمان کے اسلام آباد بلانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سکندر عثمان کا بلاوا نہ ہوتا تو وہ صرف سالار کے کہنے پر تو کبھی وہاں نہ جاتی، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سکندر عثمان کے نہ بلانے کے باوجود وہاں جانے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا اندازہ وہ کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ لاؤنج سے باہر نکلنے سے ہی انکار کر دے۔ اسے سالار پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سوری، سالار نے اطمینان سے کہا۔ وہ چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ارد گرد دیکھا، پھر سالار نے اسے جیکٹ اتارتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی بے بسی کے عالم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ یہی کر سکتی ہے۔ اس نے جیکٹ اتار کر تقریباً پھینکنے والے انداز میں سالار کو دی۔ تھینک یو، سالار نے جیکٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے شکریہ ادا کیا کہ جیکٹ اس نے اس کے منہ پر نہیں مار دی۔ وہ اب بے حد غصے میں ایگزیکٹو ڈور کی طرف جا رہی تھی۔ سالار کو حیرت ہوئی، اس نے اس سے اپنا بیگ کیوں نہیں لیا تھا؟ اصولی طور پر یہ اس کا دوسرا رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ میرا بیگ دو۔ ایگزیکٹو ڈور سے نکلنے سے پہلے ہی امامہ نے پلٹ کر تقریباً غراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ سالار نے آرام سے بیگ اسے پکڑا دیا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سالار نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے مخاطب نہ کرنا مناسب تھا۔
وہ اب گھر پر سکندر عثمان اور طیبہ کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی بجلی ان پر گرنے والی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔